दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे और एक अच्छा और भरपूर दिन गुजार रहे होंगे। मैं हूं आतिफ तौकीर। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 44 बरस बाद जुल्फकार अली भुट्टो को सुनाई गई सजाए मौत को दस्तूर के मुनाफी करार दिया और कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ मुकदमे की समाअत फेयर ट्रायल के जुमरे में नहीं आती और दस्तूर के मुनाफी है। ट्रायल क्या होता है? फेयर ट्रायल किसे कहते हैं, यानी शफाफ मुकदमा किसे कहते हैं? शफाफ मुकदमा क्योंकि दस्तूर पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के हर मुल्क के दस्तूर के मुताबिक करीब हर शहरी का बुनियादी हक है। सो देखेंगे कि फेयर ट्रायल किसे कहते हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले समझ लीजिए कि आज इस फैसले के बाद यूं समझिए कि रियासत ने तस्लीम किया है कि वो एक कत्ल में मुलव्विस रही है। सवाल यह है कि अगर रियासत ने ये कत्ल किया है तो क्या इस कत्ल के अंदर शामिल होने वाले या जुल्फकार अली भुट्टो के कातिलों को भी सजा मिलेगी? ये सजा तय करेगी कि पाकिस्तान का इंसाफ का निज़ाम क्या है। फिर अगली बात यह कि मामला सिर्फ जुल्फकार अली भुट्टो की जाली सजा और जाली मुकदमे का तो नहीं है। उसी साल जब मार्शल लॉ लगाया था जुल्फकार अली भुट्टो के हुकूमत गिरा के जनरल जिया ने, तो जुल्फकार अली भुट्टो ने उस मार्शल लॉ के खिलाफ अपील दर्ज की थी। इसी अदालत ने मार्शल लॉ को जायज करार देते हुए जुल्फकार अली भुट्टो की वो अपील रद्द की थी। तो क्या इस अदालत को उस दस्तूर को पामाल करने की भी कोई सजा मिलेगी? वो जज जो इसमें शामिल थे, क्या उनका भी एहतसाब होगा? क्या वो जर्नैल जिन्होंने इस मुल्क का दस्तूर तोड़ा, क्या उनको भी एहतसाब की कटहरे में लाया जाएगा? इंसाफ उनके साथ भी होगा? ये सवाल आपके सामने है। ये मान लेना कि रियासत ने गलत काम किया अच्छी बात है, लेकिन क्या ये कोई तब्दीली ला सकता है? इसका फायदा क्या होगा? भुट्टो कत्ल केस, यानी मैं अब तो बाकायदा कत्ल कहना चाहिए ना, सजाए मौत तो नहीं कहना चाहिए। अब अदालत ने जब मान लिया तो भुट्टो को कत्ल करने का जो मामला है या भुट्टो के ऊपर मुकदमा चलाए जाने का जो पूरा सिलसिला है, अगर वही गलत था तो फिर अगला सवाल तो ये होता है ना कि आज अदालत ने तारीखी यकीनन फैसला दिया है। ये बहुत तारीखी फैसला है, इसके बहुत बड़े नताइज हैं, इसके असरात हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मान लेना कि अदालत ने जर्नैलों का आला कार बन के गलत फैसला दिया था, ये काफी होगा? ये है सवाल। इसका सवाल का जवाब आपने खुद से लेना है। देखिए, बात यह कि जब रियासतें तनकीद करने वालों या अपने मुखालिफिन या बकौल रियासत के अल्फाज के बागियों को मारना चाहती हैं तो उनके पास दो ही तरीके होते हैं। एक तरीका होता है मावराए अदालत कत्ल कर दिया जाए। देखिए, याद रखिए, ये पुलिस जो जाली मुकाबले होते हैं ना, ये तो पुलिस के जाली मुकाबले तो जराइम पेशा या पुलिस के अपने मफादात या उस अंदाज के होते हैं, लेकिन मैं रियासत की बात कर रहा हूं। रियासत भी तो जाली मुकाबलों में शरीक होती है। यानी एक शख्स जिसका कोई और जुर्म ना हो, उसका जुर्म यह हो कि उसने जमहूरी हुकूक के लिए या शहरी आज़ादियों के लिए आवाज़ उठाई हो, उसे उठा लिया जाए, उसे लापता कर दिया जाए और फिर उसकी लाश मिले और बताया जाए कि जी मुकाबला हो गया था। यह भी एक तरीका है, वारदात है। लेकिन ये ज़ाहिर है, इसको मावराए अदालत कत्ल कहते हैं। रियासतें ये काम करती हैं, लेकिन बाज हाई प्रोफाइल केसेस में वो ज़ाहिर है मावराए अदालत कत्ल कर नहीं सकती। तो ऐसे मामलात में रियासतें जजों को हायर करती हैं। टेलीविजन चैनल पर एक इंटरव्यू में बैठ के जस्टिस नसीम शाह ने कहा था कि बाज़ औक़ात नौकरी बचाने के लिए ऐसे फैसले फौज के कहने पर करने पड़ते हैं। ये ऑन द रिकॉर्ड कहा था उसने। अब सवाल ये है ना कि अगर आप नौकरी बचाने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन कुर्बान कर देने पर तैयार हो जाते हैं नौकरी बचाने के लिए, तो फिर सवाल ये कि आपको जज की कुर्सी पे क्या बैठना चाहिए? क्या बेहतर नहीं है कि आप जज की कुर्सी से रिजाइन कर दें? फिर अगली बात यह है कि ये एक खौफनाक केस है। इसलिए खौफनाक केस है कि इससे जुड़े अब बेशुमार मामलात खुलने लग जाएंगे। यानी
ریاست اگر یہ مان رہی ہو کہ اس نے قتل کیا اور عدلیہ یہ مان رہی ہو کہ اس نے جرنیلوں کے کہنے پر دستور کی اور قانون کی دھجیاں اڑا دیں، تو پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے جسٹس کے انڈیکس میں سب سے نیچے موجود ایک ملک، اس کی عدلیہ اور کتنے کیسز میں اس انداز کے فیصلوں میں ملوث ہوگی جہاں دستور اور قانون کی دھجیاں اڑائی جاتی ہوں گی۔ دیکھیے ٹرائل کیا ہے؟ ٹرائل یہ ہے کہ کسی شخص پر کوئی مقدمہ درج کیا جائے اور عدالت سے سماعت کے بعد اسے سزا سنوا دی جائے، یہ ہے ٹرائل۔ فیئر ٹرائل کیا ہے؟ فیئر ٹرائل کہتے ہیں کہ ایک شخص پر ایک الزام عائد کیا جائے، پھر اس کے سامنے وہ ثبوت رکھے جائیں کہ آپ اس جرم میں ملوث تھے، اور اس سے کہا جائے کہ آپ کوئی کیسے اس کا رد کریں گے ان ثبوتوں کا۔ جب وہ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکے تو اس پر پھر فرد جرم عائد کی جائے۔ فرد جرم عائد کرنے کے بعد وہ سارے ثبوت عدالت کے سامنے پیش کیے جائیں، عدالت ان ثبوتوں کو دیکھے اور پھر ملزم کو موقع دے کہ وہ اپنا دفاع کرے، بھرپور موقع دے کہ دفاع کرے، اور وہ اپنا دفاع نہ کر پائے، وہ ثبوت اتنے مضبوط ہوں تو پھر اس کو قانون کے مطابق سزا سنائی جائے۔ یہ ہے فیئر ٹرائل۔ اس موقع پر عدلیہ یا جج کی نیت بھی یہ ہو کہ اگر 1% بھی گمان ہو کہ یہ شخص اس میں ملوث نہیں ہے تو اس کو بچ جانا چاہیے۔ وکیل، مدعی، ہر کسی کا نیت ایک ہی ہو، اور وہ یہ کہ اگر جرم کیا ہے تو ضرور سزا ملنی چاہیے، جرم نہیں کیا ہے تو سزا کسی صورت نہیں ملنی چاہیے۔ یہ ہے فیئر ٹرائل، یعنی روح تک میں یہ بات طے ہو کہ صرف جرم پر سزا دے رہے ہیں، جرم کی بغیر سزا نہیں دینی۔ یہ نہیں کہ ایک شخص نے جرم نہیں کیا، آپ نے اس پر جعلی الزام لگایا ہوا ہے اور پھر آپ اس کو سزا دے رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ بھری ہوئی ہے ایسے فیصلوں سے اور ایسے مقدمات سے۔ کسی شخص نے جرم نہیں کیا، آپ نے اس پر ناجائز الزام عائد کیا، پھر اسے عدالت کے ذریعے موقع دیے بغیر، ثبوت پیش کیے بغیر اس کو سزا سنا دی۔ یہ بھی ایک قتل ہے۔ اس میں آپ نے جج استعمال کر لیے، قانون روند دیا، انسانیت روند دی، مذہبی اخلاقیات وہ بھی روند دی، اپنا ادارتی وجود بھی روند دیا، اپنی قسم اور اپنا حلف بھی آپ نے روند دیا، اور آپ نے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ یہ جائز قتل نہیں ہو سکے گا۔ پھر بھی ریاست ظاہر ہے تمام طاقت پر منوپلی ریاست کی ہوتی ہے، لیکن ریاست کی منوپلی قانون کے ساتھ مشروط ہے، لا قانونیت کے ساتھ مشروط نہیں ہے۔ ایک جرائم پیشہ گینگ یا ایک پولیس یا سیکیورٹی یا فوج کا کوئی اہلکار جس کے ہاتھ میں بندوق ہے، اس میں فرق ہے۔ وہ جو جرائم پیشہ گینگ ہے یا جو عسکریت پسند ہے یا جو جنگجو ہے یا جو طالبان ہے، اس کی بندوق کسی دستور، کسی قانون کے نیچے آتی نہیں ہے۔ لیکن جو ریاستی اہلکار ہوتا ہے اس کی دستور کے نیچے ہوتی ہے بندوق۔ اگر اس کی بندوق بھی طالبان کی طرح یا کسی جرائم پیشہ گروہ کی طرح دستور یا قانون سے اوپر چلی جائے تو پھر فرق مشکل ہو جائے گا۔ یعنی آپ کے سامنے ایک طالبان ہے، اس کے ہاتھ میں بندوق ہے، اور ایک آپ کے سامنے فوجی ہے یا پولیس اہلکار ہے، اس کے ہاتھ میں بھی بندوق ہے، اور آپ فرق ہی نہیں کر پا رہے کہ آپ کس سے محفوظ ہوں گے اور کس کے ہاتھ مارے جائیں گے، تو پھر وہ جو وردی ہے وہ واپس کر دیں۔ جب آپ نے اپنی قسم کا حلف نہیں یا حلف کا آپ نے مان نہیں رکھنا، تو یہ تو بندوق دی آپ کو حلف کے ساتھ گئی تھی، مشروط ہے یہ۔ تو فیئر ٹرائل کے بغیر اگر کسی شخص کو قتل کیا جاتا ہے تو وہ قتل ہے، وہ مارا جاتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے معاملے میں یہی ہوا، اور ذوالفقار علی بھٹو سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا، ذوالفقار علی بھٹو کے بعد بھی یہی ہو رہا ہے۔ اس وقت بھی پاکستان میں بے شمار لوگ ہیں جو محض سیاسی بنیادوں پر قید ہیں، ان کو بھرپور موقع ملنا چاہیے۔ ابھی پی ٹی آئی کے بے شمار لوگ قید ہیں، بھرپور موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کریں۔ بھائی کسی نے جرم کیا ہے تو بچنا نہیں چاہیے، کسی نے جرم نہیں کیا ہے تو اس کو سزا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سادہ سا اصول ہے۔ اگر جرم نہیں کیا ہے اور سزا ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست اس جرم میں ملوث ہے، اور جرم کیا ہے اور سزا نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست اس جرم میں بھی ملوث ہے۔ تو جرم کرنے پر کوئی بچنا نہیں چاہیے، اور جرم نہیں کیا ہے تو اس کو سزا نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بے شمار لوگ جو اس وقت پاکستان کی جیلوں میں قید ہیں، اگر ان میں سے کسی نے جرم نہیں کیا ہوا ہے اور محض اس پر مقدمہ سیاسی ہے، پھر اس کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے۔
اور اگر اس نے جرم کیا ہے تو پھر اس پر شفاف مقدمہ چلا کے اس کو بھرپور دفاع کا موقع دے کے اس کو قانون کے مطابق سزا دینا چاہیے. یہ ہے طریقہ. تو ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں جو یہ فیصلہ ہے یہ اس لحاظ سے تاریخی فیصلہ ہے یقیناً کہ عدالت کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس انداز کے فیصلے ماضی میں کیے گئے ہیں اور کس انداز کے فیصلے اب بھی ہو رہے ہیں، اور پاکستان کا عدالتی نظام اس میں کتنی اصلاحات کی ضرورت ہے. یہ تو اوپر ہائی پروفائل کیسز ہے نا، نیچے کیا حال ہوتا ہوگا جہاں کہا جاتا ہے کہ اگر زیادہ پیسے ہیں تو وکیل چھوڑو، جج خرید لو. اس معاشرے میں، اس نظام میں جہاں انصاف کو پیسوں کے ذریعے خریدا بیچا جا سکتا ہو، یہاں انصاف کا بھیجا یا کیا کہتے ہیں نا وہ بھرکس نکال دیا گیا ہو جال سازی کے ذریعے، وہاں پر ایک طویل اور ایک انتہائی کٹھن جدوجہد کی ضرورت ہے کہ آپ انصاف کے معیارات پہ پہنچیں. یاد رکھیے اسلامی تعلیمات بھی یہی ہیں اور دنیا بھر کے قانون یہی کہتے ہیں، اور بلکہ دنیا بھر کے ہر قانون کا بنیاد اس ایک نقطے پر ہے کہ ملزم کو اس وقت تک معصوم سمجھا جائے گا جب تک اس پر جرم ثابت نہیں ہو جاتا. جب ریاست کسی پر الزام لگاتی ہے تو پھر اس پر جرم ثابت کرنا ہوتا ہے، اور جرم ثابت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے جڑے سارے ثبوت عدالت کے سامنے رکھے جاتے ہیں، اور عدالت ان ثبوتوں کے تحت یہ طے کرتی ہے کہ واقعی اس شخص نے جرم کیا ہے یا نہیں، اور اس کے باوجود ان سارے ثبوتوں کو دیکھ لینے کے باوجود اس شخص کو دفاع کا موقع دیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ اور بات ہو. ایک اور بات جو شاید یہاں مجھے معلوم نہیں کہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے لیکن کر لیتے ہیں، سزائے موت ایک انتہائی نادرست چیز ہے. یاد رکھیے کہ کوئی کتنا بھی فیئر ٹرائل ہو، یہ گمان رہتا ہے کہ آپ نے کسی ناحق کو سزا دے دی. یورپ میں غالباً ایک شخص کو سزا دی گئی تھی سزائے موت، اور اس کے کئی برس بعد معلوم چلا تھا کہ وہ بے گناہ تھا، اور اس کے بعد پھر یورپ میں سزائے موت ختم کر دی گئی. سزائے موت کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نے کوئی جرم کیا ہے اور ریاست یہ کہتی ہے کہ ہم اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے، اس جرم کو، اتنا بڑا وہ جرم ہے کہ اس کو ہینڈل نہیں کیا جا سکتا، اس شخص کو مار دیا جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مار دینے کے بعد اگر وہ شخص بے گناہ نکلا تو اس کی واپسی نہیں ہو سکے گی. کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر جرم کرتا بھی ہو تو اسے لمبی قید دے دیں، اسے معاشرے سے الگ کر دیں؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی شخص ہے جرم کر رہا ہے یعنی معاشرے کے لیے خطرہ ہے تو اس کو معاشرے سے الگ کر لیں. سزائے موت دینا میری رائے میں، آپ بہت سارے لوگ ہیں جو مذہبی تعویلات لے آئیں گے ظاہر ہے، لیکن میری رائے میں، میں حقیر آدمی ہوں بھائی، میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ سزائے موت دیتے ہوئے سوچ لیں کہ یہ بہت ہی ایک ایسی سزا ہے جس کے بعد پھر کوئی واپسی نہیں ہے. اور اس میں اگر انصاف میں ذرا سا بھی جھول ہو، اور انصاف میں جھول نہ ہو تب بھی ذرا انسانی خطا ہو سکتی ہے، ایک شخص ناحق مارا جا سکتا ہے. تو بہرحال بھٹو کیس میں جو عدالت نے تسلیم کیا یہ تاریخی بات ہے اور افسوسناک بات بھی ہے کہ ملک کا ایک رہنما اسے ایک نادرست ناکردہ جرم میں آپ نے فقط سیاسی بنیادوں پر، جرنیلوں کے کہنے پر آپ نے قتل کر دیا. یہ جج، یہ جرنیل، اس وقت وہ صحافی جو اس قتل کے حق میں تھے، وہ سیاسی کارکن جو جمہوریت کے بجائے جرنیلی آمریت کا ساتھ دے رہے تھے، وہ سب آج اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنے آپ کو اس قتل کا ذمہ دار سمجھیں. اور آج جو لوگ قید ہیں، جو افراد بھی، وہ رہنما ہوں، عمران خان ہوں یا دیگر بھی، ان کے خلاف فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. کسی صورت میں کسی شخص پر سیاسی بنیادوں پر جرم ڈالنا اور اسے خواہ مخواہ میں سزا دینا وہ خوفناک بات ہے. یہ نہ ہو کہ آپ آج جو سزائیں دے رہے ہیں 40 سال بعد، 44 سال بعد آپ پھر ان سزاؤں کو بھی کالعدم قرار دیں اور انصاف کے انڈیکس میں آپ اور نیچے چلے جائیں اور انسانیت کے انڈیکس میں بھی. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.